नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज हम बात करेंगे नज़रियात के बारे में कि ये बनते कैसे हैं। हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि हमारे जहन के अंदर जो है वो दो हिस्से हैं जहन के, एक शऊर है और एक लाशऊर है। शऊर, लाशऊर, ताता शऊर, लेकिन हम इस वर्कशॉप में शऊर लाशऊर की बात करते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की। तो अब ये जो लाशऊर है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने, मेरी लाशऊर में अल्लाह ने फ़ितरत रखी है और फ़ितरत के अंदर जो है कुछ जज्बात भी रखे हैं। इसके अलावा मेरे लाशऊर में जो है वो नज़रियात होते हैं। नज़रियात जो है, मैं जो अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो कुछ ले रही हूँ वो मेरे नज़रियात बना रहा है। मैं अपने 5 सेंसेस से देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, महसूस करना, इन सब से मेरे नज़रियात बन रहे हैं। तो अब जो कुछ भी मैं ले रही हूँ इन्वायरमेंट से, वो मेरे नज़रिए बना रहा है और उन नज़रियात के बिना पर मेरे एक्शंस वजूद में आ रहे हैं। जब वो मैं एक्शन बार बार करती हूँ तो मेरी आदतें वजूद में आती हैं और मेरी पूरी पर्सनालिटी इसी से डेवलप होती है। हम ये भी बात कर चुके हैं कि नज़रियात जो है तब से बनना शुरू हो जाते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है और अल्लाह ने इंसान को सलीम फितरत देकर भेजा दुनिया में, बिल्कुल प्योर नेचर के साथ पैदा किया, लेकिन उसके जो माहौल है वो उसकी सेकंड नेचर डेवलप करता है। इस बारे में हम काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज कि ये बनते कैसे हैं, क्योंकि देखिए हम अपने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ ले रहे होते हैं, लेकिन वो तमाम हमारे नज़रियात नहीं बनाता है, क्योंकि हर नज़रिया हमसे अमल थोड़ी करवाता है। तो वो नज़रियात, इस तरह के नज़रियात जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और हमसे अमल करवा लें, वो कैसे बनते हैं, वो एक पूरे प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहला जो वो है वो ये है कि तरीक़ा उसका, कि हम जो भी किसी भी बात को जब हम शऊरी तौर पर सोच समझ कर उसको लेते हैं, सोचते हैं और फिर उसको कैलकुलेट करते हैं और फिर फ़ैसला करते हैं, तो ये हमारे लाशऊर में जाकर बैठ जाता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नज़रिया बना देता है। ये नज़रिया हमसे बड़े बड़े काम करवा सकता है। अगर मैं किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को शऊरी तौर पर समझती हूँ, फिर उसको कैलकुलेट करती हूँ अपने माइंड से और फिर उस पर डिसीजन ले लेती हूँ, तो ये मुझसे बड़े बड़े एक्शंस करवा लेता है। मसलन बाज़ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती, मतलब वो घर में भी उठकर बाहर लाउंज तक नहीं आ सकते, तो वो उनके लिए ये नामुमकिन होता है कि वो उठ के तैयार होएं और फिर कहीं जाएं बाहर। लेकिन वो जॉब करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जॉब करने के बाद सुबह सुबह उठते भी हैं, तैयार भी होते हैं, इतना लंबा सफ़र भी करते हैं और अपना ऑफिस भी रेगुलर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो इस बात को सोचते हैं, समझते हैं, कैलकुलेट करके डिसीजन ले चुके होते हैं, इसलिए उनके लिए वो काम करना आसान हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए हमें हुक्म है कि हम कुरान को सोच समझ कर पढ़ें, उसको समझें, क्योंकि जब हम समझेंगे उसकी बातों को जो उसमें लिखा है, तो क्या होगा कि वो बात हमारे सब कॉन्शियस में बैठकर हमारे एक स्ट्रॉन्ग नज़रिया बना देगी और वो नज़रिया हमसे अमल करवा लेगा। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो किस तरीके से बनता है नज़रिया, जब इंसान हाई इमोशनल स्टेट में होता है, इंतहाई हाई इमोशनल स्टेट में, यानी बहुत ज़्यादा खुश है या बहुत ज़्यादा गम में है, तो ऐसे टाइम पे इंसान के नज़रियात बहुत बनते हैं। आपने देखा होगा मसलन किसी के घर में अगर कोई गम का मौका है, तो उस वक्त आज जब आप उनसे बात करते हैं ना, तो एक तो दिल बहुत नरम हुआ हुआ होता है, लेकिन इंसान कॉन्शियस में नहीं होता, सब कॉन्शियस में होता है, क्योंकि नज़रियात तो बैठता ही लाशऊर में है। तो वो
لاشعور میں ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ ان سے جو بھی بات کرتے ہیں وہ اس کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یعنی آپ جو ان کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی مان لیتے ہیں، ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے اور وہ ان سے عمل بھی کروا لیتا ہے. تو مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد ان میں کافی چینجز آتی ہیں، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، یا وہ کنٹینیو بھی ہو جاتا ہے. تو جب انسان ہائی ایموشنل سٹیج میں ہوتا ہے، مثلا کسی کے گھر میں شادی ہے، وہ بہت خوش ہے اور کسی نے اس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا، کوئی اس طرح برا سا ریئیکٹ کیا، تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ اکثر آپ نے یہ سنا ہو لوگوں کہتے ہوئے کہ دیکھو ایسے موقع پر اس نے میرے ساتھ اس طرح کیا اور میں کبھی نہیں بھلا سکتا، اور اس ٹائم پر اس نے میرے ساتھ کیا. تو اس طرح کی سچویشنز میں انسان کا جو ہے وہ نظریات بہت جلدی بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے بار بار سننے سے، بار بار دیکھنے سے. کوئی بھی چیز جب ہم بار بار سنتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں اس کو، تو وہ ہمارے اسٹرانگ نظریہ بنا دیتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ نیوز چینلز ہیں. نیوز میں ایک بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، جس سے وہ بات ہمارے سب کانشیس میں بیٹھ جاتی ہے، یہ ہمارے بہت اسٹرانگ نظریے بنا دیتی ہے. اب ہم اگر اس سے اگری کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اب ہم اگری کرنے لگے ہیں آٹومیٹیکلی. ہم وہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، وہی بولی بولنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہم مستقل سن رہے ہیں. تو اسی لیے قرآن کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا، بار بار سننے کا حکم دیا گیا. جب ہم قرآن کی آیتوں کو بار بار دیکھ کر پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر جنت کے بارے میں بار بار کہا گیا، تم یہ کرو گے تو تمہیں جنت کی یہ نعمت ملے گی، تم یہ کرو گے تمہیں یہ ملے گا. جب ہم بار بار پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سب کانشیس میں یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ فلاں عمل سے فلاں چیز ملے گی. تب کیا ہوتا ہے میری زندگی میں جب بھی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے، جب مجھے نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے، تو میرا یہ نظریہ چونکہ بن چکا ہے، تو یہ نظریہ آٹومیٹیکلی مجھ سے ایکشن کروا لیتا ہے. ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ ہمارا لاشعور ہم سے سارے ایکشنز کرواتا ہے، سارے ایکشنز لاشعور ہی کرتا ہے، لیکن شعور میں رہ کر ہم نے اس سے کروانا ہوتا ہے. اب جب میرا شعوری طور پہ میں نے قرآن کو سن لیا اور بار بار سن لیا، تو یہ میرے نظریہ بن گیا، اور اب میرا سب کانشیس مجھ سے ایکشن کروائے گا اور میں آٹومیٹیکلی وہ کام کروں گی. تو اسی طرح جہنم کے بارے میں آیات ہیں قرآن میں، وعیدیں دی گئی ہیں، ڈرایا گیا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب میرے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے اور گناہ کرنے سے یہ ملے گا، تو جب بھی میری زندگی میں کوئی گناہ کرنے کا موقع آتا ہے تو میرا یہ نظریہ مجھے اس ایکشن سے روک دیتا ہے، میں اسے نہیں کر پاتی. یا کوئی نیکی کرنا چاہتی ہوں تو میں یہ سوچ کر لیتی ہوں کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گی، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں گی، جہنم سے بچ جاؤں گی. تو یہ نظریہ مجھ سے ایکشن کروا لیتا ہے. تو اب یہاں پر ہم تھوڑا سا رک کر، اس سے پہلے کہ ہم چوتھا اس پہ جائیں، طریقے پر جائیں کہ کس پروسیس سے گزر کر، چوتھا کون سا پروسیس ہے جس سے گزر کر نظریے بنتے ہیں، تھوڑا سا ہم جہنم کے بارے میں اور جنت کے بارے میں بات کریں گے. دیکھیں، جہنم کی جو آگ ہے اس کا ویسے تو اندازہ لگانا بہت مشکل ہے ہمارے لیے کہ اس کی آگ کتنی زیادہ ہوگی اور کیسی ہوگی، لیکن ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی، اس کی شدت اس سے 70 گنا زیادہ ہوگی. اور لیکن ہم جو دنیا کی آگ کو لے رہے ہوتے ہیں، وہ ہم ریگولرلی اپنے چولہوں پہ یوز کر رہے ہیں جس آگ کو، ہمارے ذہن میں وہ ہوتا ہے. لیکن یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، دنیا کی آگ اس سے بھی کئی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہم جو روزمرہ ہمارے استعمال میں جو آگ ہے، وہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ 360 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ٹھیک، اب زمین کے اندر سے جو لاوا نکلتا ہے، جو باہر آ چکا ہوتا ہے، اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 1200 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اور زمین کے اندر جو لاوا ہے، جس کو اب تک ریکارڈ کیا گیا ہے، وہ 5000
ڈگری سینٹی گریڈ ہے جو اب تک ریکارڈ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں 5000 کو اور اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 70 سے، تو یہ بنتا ہے 3.5 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ جو ہے یہ جہنم کی آگ ہے، 3.5 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ اس کا ٹیمپریچر ہوگا، اس کی انٹینسٹی ہوگی، اس کی ہیٹ ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ جہنم کی جو ہمیں بتایا گیا ہے حدیثوں میں اور قرآن میں کہ جہنمی کا جو جسم ہوگا، دیکھیے ہم اس بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو ہمیں جسم یہ جو ہم جسم ہمیں دیا گیا ہے، مرنے کے بعد ہم جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہماری روح کو یہ جسم نہیں دیا جائے گا، وہ جسم اس جسم سے بالکل مختلف ہوگا۔ جہنمی کا جو ایک دانت ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، جہنمیوں کا جسم اتنے بڑے ہوں گے، ان کی کھال ایک بالشت کے برابر ہوگی۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب جہنمیوں کو، جب میں آیت نہیں سنا رہی، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، جہنمیوں کی جب جو کھال ہے، جو سکن ہے، جب وہ جل کر ختم ہو جائے گی جہنم کے آگ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور سکن دیں گے، ایک اور کھال دیں گے۔ دیکھیے میڈیکل سائنس بھی یہ پروف کر چکی ہے کہ جو جلنے کی تکلیف ہے وہ انسان کو صرف سکن پہ محسوس ہوتی ہے۔ تو جہنم کا چونکہ عذاب ہی جلنے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ایکسچینج کر دیں گے نئی کھال سے، یعنی نئی کھال اللہ تعالیٰ ان کو اس کو دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ اس کا اچھا صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت مختلف طریقے کے طرح کے عذاب جہنمیوں کو دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ اللہم اجرنا من النار۔ یعنی کہ ان کو جو ہے جو پانی دیا جائے گا جب انہیں بہت زیادہ پیاس لگے گی، ایک جگہ اس کی پوری قرآن میں اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جہنمیوں کو اتنی زیادہ پیاس لگے گی کہ وہ پانی مانگیں گے، تو ان کو ایک جگہ لے جایا جائے گا جہاں پر جو پانی ہوگا جہنم کا، جب وہ پانی پئیں گے تو وہ بالکل بوائل جیسے تیل ہوتا ہے اس کی طرح کا وہ پانی کو جب وہ پئیں گے تو وہ ان کو اندر سے پورا سب کچھ میلٹ کر کے نکال دے گی ان کے جسم سے، اور ان کو پتہ بھی ہوگا یہ پانی ایسا ہے، اس کے باوجود وہ بار بار اس کی طرف جائیں گے، ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا، وہ اسی کے پئیں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے، پھر باہر آ کر وہ پئیں گے، پھر جہنم میں جائیں گے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر بھول جائیں گے، وہ آوازیں دیتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، کوئی ان کی آواز نہیں سنے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جیسے تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا اسی طرح میں نے بھی آج تمہیں بھلا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جہنمیوں ہی کا خون اور پیپ پلایا جائے گا، اور اس کے علاوہ زقوم کا جو درخت ہے اس کا وہ پھل جو ہے وہ کھلایا جائے گا، جس سے ان کا پورا منہ بھون جائے، مطلب چھلنی ہو جائے گا سب کچھ ان کا، کیونکہ وہ کانٹے دار اس کا وہ پھل ہوگا۔ کچھ جہنمیوں کو تارکول کا لباس بھی پہنایا جائے گا، اور ان کا بستر آگ کا، یعنی بچھونا اور چھت دونوں آگ کی ہوں گی۔ جہنمیوں کا سب سے کم تر جہنمی کو جو عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کا جوتا جو ہے وہ آگ کا ہوگا، اور وہ اتنا زیادہ وہ اس کی انٹینسٹی ہوگی کہ اس سے اس کا دماغ تک جو ہے وہ سر اس کا کھولتا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز آپ مشاہدہ کریں گے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر جہنم کا ذکر کرتے ہیں، عذاب کا ذکر کرتے ہیں، وہیں فوراً اپنی رحمت کا اور اپنی جنتوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ جنت کے باغات، جنت کی نہریں، جنت کی مختلف نعمتیں، ان کا فوراً ذکر آتا ہے، کیونکہ ایک مومن کو کے اندر خوف اور امید دونوں کی کیفیت ہونی چاہیے۔ کتنا خوف اور کتنی امید، اس کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کہاوت سے، آپ قول سے لگائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر
یہ اعلان ہو جائے کہ دنیا کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے اور صرف ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ اور اگر دنیا کے تمام لوگ کا اعلان ہو جائے کہ سب جہنم میں جا رہے ہیں، صرف ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ یعنی اتنا خوف اور اتنی امید ہونی چاہیے، اس کے درمیان میں رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اعمال کی حفاظت کرے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، اس کا اندازہ آپ صرف اس حدیث سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے جنت کیسی ہوگی، لیکن ہم جو تھوڑا بہت اندازہ کر سکتے ہیں وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے ہم کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت ایسی ہوگی جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کبھی کسی کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، قرآن کی جو آیتیں ہیں، وہ قیامت تک ویلڈ رہیں گی۔ وہ اس زمانے کے لیے نہیں تھیں، وہ آخر تک کے لیے تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حساب سے اگر آج ہم سوچیں تو آپ یہ سوچیں کہ جو انسان تصور میں کتنا آگے نکل چکا ہے، یعنی جو اول تو حقیقت میں ہی دنیا اتنی خوبصورتی میں اتنا آگے نکل چکے ہیں، لوگ کیا کیا چیزیں وہ ایجاد کر چکے ہیں، کیا کیا خوبصورت کمالات بنا چکے ہیں، کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جن کے کیسے کیسے محلات تھے، 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹلز ہیں، پھر ہل اسٹیشنز جو قدرتی خوبصورتی ہے وہ ہے، اور اس کو انسانوں نے اور زیادہ نکھار دے دیا، ان کو خوبصورتی دے کر، ان کو سنوار کر۔ تو آپ تصور کریں کہ مطلب ویسے فزیکلی بھی مطلب ویسے بھی انسان اتنا آگے نکل چکا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ جو انسان تصور کر سکتا ہے وہ مطلب جو حقیقت ہے اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ موویز بنانے میں جو مختلف موویز بنتی ہیں ان میں کتنی حسین حسین مقامات، مجھے یاد ہے، میں اب تو بہت آگے نکل چکے ہوں گے، میں تو بہت زیادہ بہت سالوں پہلے میں نے موویز جو میں دیکھتی تھی انگلش موویز، ان میں کیا ہوتا تھا، کتنے خوبصورت مقامات دکھاتے تھے، فیری ٹیلز کی جو خوبصورت چیزیں دکھائی جاتی تھیں، تو ان کو وہ تصوراتی چیزیں تھیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اس کو آرٹیفیشلی بنایا جاتا تھا۔ تو وہ بھی تو تصور میں آ چکا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا، تو وہ تو خیال میں آ چکا ہے، اس لیے وہ آرٹیفیشلی اس کو بنا چکے ہیں۔ تو یعنی جو اب تک دنیا میں جتنی بھی حسین مقامات، چاہے وہ آرٹیفیشلی بنائے گئے ہوں، چاہے وہ اوریجنلی بنائے گئے ہوں، چاہے وہ قدرت کی طرف سے ہوں، چاہے انسانوں نے خود بنائے ہوں، وہ سب جنت کے آگے حقیر ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہی جنت کے آگے حقیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے کہیں سے صحابہ کے ساتھ، زمین پر ایک بکرے کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا جس کے کان کٹے ہوئے تھے، اس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اس بچے کو 2 درہم میں کون خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ اسے کون خرید سکتا ہے، یعنی یہ تو اتنا بدبودار ہے، اسے پیسے دے کر کون خریدے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ بکرے کا بچہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکرے کے بچے سے بھی بدتر ہے، حقیر ہے۔ تو یہ دنیا بہت حقیر ہے، جو ہمیں اتنی حسین لگتی ہے، تو سوچیں اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے کیسی جنت بنائی ہوگی۔ آپ تصور کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن میں ذکر کرتے ہیں، 4 طرح کی نہروں کا ذکر کیا گیا ہے، شراب کی، دودھ کی، پانی کی اور شہد کی۔ تو اب ان چاروں چیزوں کا کلر مختلف ہے، شراب کا کلر الگ ہے۔ آپ سوچیں کہ لال رنگ کی نہر ہے، ایک پیلے رنگ کی نہر ہے، ایک سفید ہے اور ایک پانی کی ہے، اور وہ نہریں بہہ رہی ہیں، اور آپ ان نہروں کو جہاں چاہیں، وہ جو چشمے ہوں گے ان کو، یہاں پر تو جو چشمے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی مرضی سے نہیں کہیں موڑ سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ کالام گئے تھے یا ناران، پتہ نہیں کون سا ہل اسٹیشن تھا،
تو وہ ایک گیسٹ ہاؤس بہت ہی حسین سا بنا ہوا تھا جس کے ساتھ وہ چشمہ بہہ رہا تھا، تو اس نے اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو تھا، اور ہر گیسٹ ہاؤس کے آگے چشمہ نہیں تھا، تو لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہیں پر ان کو جگہ ملے، لیکن ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، وہ اتنا زیادہ ایکسپینسو تھا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکے وہ، تو ہم نے وہاں پر نہیں لیا۔ لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں افورڈ نہیں کر سکتا یا میں یہ نہیں کر سکتا، اور آپ جس نہر کو چاہیں، جس چشمے کو چاہیں، اس کو اپنے گھر کے آگے سے روانہ کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں موڑ سکتے ہیں اس کو، یعنی اتنا زیادہ اختیار ہمیں دیا جائے گا ہر چیز کے اوپر۔ آپ تصور کریں کہ اس دنیا کی حسین سے حسین چیز کا کہ وہ اس کے آگے حقیر ہے، تو وہ کیا ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رنگ برنگی نہریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں، آبشاریں، اور غلام جو ہے وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جو ہر وقت ہماری خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور عورت کو، جنت کی جو عورت ہوگی، اسے حور سے بھی 70 گنا زیادہ حسن دیا جائے گا، اس کا حسن اتنا زیادہ ہوگا، اور وہ اتنی مطلب اس کی سکن کیسی ہوگی اور وہ کیسی ہوگی اس کا اندازہ اس سے لگائیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورت کی جو انگلی کی ٹپ ہے نا، صرف ٹپ، اگر وہ سورج کے آگے اس کو لے آئے تو سورج ماند پڑ جائے گا، وہ اتنی برائٹنس اس میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرنا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ جو 5واں طریقہ ہے، چوتھا طریقہ جس سے ہماری نظریات بنتے ہیں، وہ ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم لوگ جنت کے اور جہنم کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں قیامت کے بارے میں تو ہم سنتے رہتے ہیں نا، قیامت کے بارے میں جنت ہوگی، جہنم ہوگی، سب پتہ ہے، لیکن ہم یقین نہیں کر پاتے، ہم اس کو تصور نہیں کر پاتے کہ واقعی ایسا ہوگا بھی۔ تو اس ضمن میں ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے ہم نے کہ ہم جو ہے وہ تصور میں لاتے ہیں، مطلب ایک سین کریٹ کیا جاتا ہے جنت کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اس کو پھر ہم سن کر جو ہے امیجن کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ میں خود وہاں موجود ہوں اور میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ ابو یحییٰ کی ایک ناول ہے جب زندگی شروع ہوگی، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ آڈیو پر بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے۔ اسی سے انسپائر ہو کر، اسی سے ہو کر میں نے کچھ لکھا ہے اس کے، انہی کے بارے میں، اور اس پہ کچھ وائس کلپس میں نے ریکارڈ کی ہیں۔ ہو سکتا ہے میں ویڈیو کی شکل میں بھی اس کو اپلوڈ کر دوں فیس بک پہ، لیکن اگر آپ واٹس ایپ پر اس کو میرے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک لنک شیئر کر دوں گی، یہاں پر آپ وہ گروپ جوائن کر لیں، اس میں ہم وہ کلپس جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں اور تصور کرتے ہیں جنت کا، جس سے ہمارا یقین بڑھ جائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ تو اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ تب اب نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور مزید چیزوں کو سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔